कैमरा के दौर में ना आवाज़ के जो रोमांस है उससे भटक गए हैं। तो मैंने उस रोमान में आके सुनी कहानी के बारे में जो बातें हुई और थैंक यू सो मच। ओवरऑल सब अपनी-अपनी जगह कहानी की यही होता है कि आप अपनी-अपनी जगह उसे समझते हैं। जहाँ बाज़ औक़ात एक लिखने वाले का नुक्ता नज़र कहीं और रह जाता है। और यही सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है या इस पे बात करना कि हाँ, वो एक जो जब आप लिख रहे हैं, हर लिखने वाला जानता है, हर पढ़ने वाला आप लाशऊरी की जगह हालत में हैं, आप किसी शऊरी कैफ़ियत में नहीं हैं। और कहानी के बारे में जो कहा जाता है कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये खुद ही उतरती है। तो ये भी उन्हीं अफ़सानों में से था जो खुद उतरा और खुद इसने लिखवाया। और इसमें जो है बुनियादी तौर पे एक नुक्ता जो सभी ने मतलब उस तरफ बात की कि शायद ये वालिदा थी। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन गया जब एक लड़का ख़ास तौर पे बहुत शिद्दत से किसी वालिदैन में से किसी एक को चाहता है तो वो माँ ही होगी। ऐसा कभी होता नहीं है, हमने वो माँ की अज़मत को ना कुछ ज़्यादा हाइलाइट कर दिया है। उसमें हमारे जो वालिद होते हैं वो उनकी पर्सनैलिटी कहीं बहुत पीछे रह जाती है। और कुछ ऐसे घराने, कुछ ऐसे वालिदैन और कुछ ऐसे जीन्स हैं जहाँ वो माँ से ज़्यादा बाप की तरफ राग़िब हैं बच्चे। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है। अब इसमें जैसे उसने कहा कि एक जुमला आया कि बहन और भाई है ना तुम पे कौन-सी ज़िम्मेदारी है? तो इसका मतलब है उसकी माँ नहीं है, उसकी सिर्फ़ वालिद हयात हैं। और वो अपने वालिद की उनके वालिद की अचानक डेथ हुई है और उसे अपने वालिद की डेथ पे अचानक आना पड़ा है। माँ उसकी ऑलरेडी नहीं है। और उसका असासा डेफ़िनेटली वही बाप है जो वो कम उम्री में जिसे छोड़ के इस मुल्क में गया था और उसका ख़्याल था मैं आऊँगा तो ये सब ख्वाब पूरे हो जाएँगे। अब्बू की अधूरी ख़्वाहिशात भी पूरी हो जाएँगी, ये होगा, वो होगा क्योंकि माँ तो उसकी है नहीं ना, वो डबल एक उस पे बच्चे पे ज़हनी प्रेशर कहिए, एक उस पे कहिए पैशन कहिए कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसा नहीं हो सका। 100 ख्वाब होते हैं बेटों के भी। तो वो उन ख्वाबों को पूरा करने निकला था। लेकिन उसे गिल्ट इसी बात का है कि जब वो उन ख्वाबों की मंज़िल तक पहुँच रहा है, पहुँच चुका है कदरे, कोई आखिरी सीढ़ी रह गई है और उस वक़्त पता चलता है कि जिसके लिए वो करने गया था वो तो शख़्स है ही नहीं दुनिया में। अब वो वापस आना, रिटर्न टिकट और सब कुछ वो एक बहुत-बहुत मुश्किल काम था। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने वालिदैन के जनाज़ों पे नहीं पहुँच सकते। और अगर वो मोहब्बत करते हैं और कुछ करने निकले हैं तो ये मतलब उनके ज़हन में है यार कि हम आएँगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जिससे आगाज़ होना है घर एक छोटा इंस्टीट्यूशन है। वो बढ़ते-बढ़ते ख़ानदान और फिर मुल्क तक जाता है। आप पहले अपने घर को फुलफ़िल कर लेते हैं, उसके बाद आप मुल्क के लिए कुछ करते हैं। वो पहली स्टेज पे हार जाता है इमोशनली। और जो वो चला गया, माँव फूँक गया या वो एक ख़ास ट्रांस में चला गया ज़हनी तौर पे कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ, लेकिन उसे जगाती क्या चीज़ है कि जब कलमा शहादत का लफ्ज़ होता है। यानी अब वो आखिरी सफ़र उसका भी शुरू हो गया शख़्स का जिसने जाना है। और वो जो उसका माऊफ़ कैफ़ियत थी पूरी, वो जो एक पूरी उसकी इमोशनल सिचुएशन थी, वो भी आखिरी मुकम्मल हो गई वहाँ पे। अब डेफ़िनेटली और सफ़र होगा और जब भी होगा ये जो वो दुःख सह गया, जिसे कहते हैं ना कुछ दुःख ऐसे होते हैं आपके ज़िंदगी के आखिरी दुःख होते हैं, उसमें से आप निकल जाएँ, उसके बाद मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई।
آپ اس فیز میں آ جاتے ہیں. تو وہ لڑکا اب اس فیز میں آ گیا ہے. اب اس کو اگلے دکھ اتنے وزنی، اتنے بھاری، اتنے مشکل شاید نہیں لگیں گے. تو اور دوسرے، ایک مجھے حسن کی بات بہت اچھی لگی، زنانہ اور مردانہ کھانا. یہ ہم نہیں نکل سکے اس سے، حالانکہ ایسا ہے نہیں. انٹرنیشنل لٹریچر میں بھی آئیں تو خواتین بہت ایسی ہیں جہاں یہ زنانہ اور مردانہ کھانا پتہ ہی نہیں چلتا. پھر یہ کہ ہمارے ہاں زنانہ اور مردانہ کھانا اس لیے بھی قائم رہا کہ ہمارا جو سماجی رویہ ہے، یہ موسٹلی لڑکیاں یا خواتین کسی نہ کسی حد تک اس ایک کہیے کہ ماحول ہی میں پلی ہیں. پلی میں بھی اسی ماحول میں ہوں، لیکن اس طرح نہیں پلی. مطلب مجھے یہ یاد ہے کہ کوئی تفریق نہیں تھی. مطلب ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور میرے پاس ویسے بھی کوئی ایسے بہت سارے فیمیل کردار نہیں تھے جن سے میں کوئی انسپریشن لیتی، کچھ کرتی. اور اس وجہ سے یہ کھانا شاید، میرا خیال ہے، یہ دوسری کتاب میں جو کہانیاں آئیں اس میں بالکل ختم ہو گیا تھا. اور اس کو میں نے اوور آل بھی دیکھا تو نہیں ہے چیزیں کچھ ویسی، لیکن مطلب بہت سارے ناولز کے بارے میں یہ ٹھپا لگا ہوا ہے کہ بھئی یہ خواتین کے لکھے ہوئے ہیں. لیکن وہاں اگر آپ کچھ جگہ دیکھیں تو تعصب ہے. اور اسی طرح اگر مرد کے حوالے سے ہم لٹریچر کی بات کریں تو وہاں ایک بہت زیادہ، اسپیشلی ہمارے ایشین لٹریچر میں ایک کمی دکھائی دیتی ہے کہ مرد کا کردار ہی نہیں ہے. مرد کا کردار جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک عورت کے گرد گھومتا ہے، وہ محبت کرتا ہے تو وہ محبت کی فیلنگ ہے. وہ بچے پالتا ہے تو اس کی فیلنگ ہے، وہ بھی ماں سے، بیوی سے اور بچوں سے جڑی ہوئی ہیں. وہ کیا سوچتا ہے یہ کبھی ہم نے لکھا ہی نہیں. اور اس اسٹرگل میں کوئی پچھلے 20 سال سے ہوں کہ میں یونیورسٹی میں اپنے ٹیچر سے کہا کہ مجھے مردانہ کرداروں پہ کام کرنا، مجھے زنانہ پہ نہیں کرنا، میری کمانڈ نہیں ہے زنانہ پہ. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو پہلے لکھنے پڑیں گے. یہ پہلا جملہ تھا جس نے مجھے ادب کو اس طرح پڑھنے پہ مجبور کیا کہ لکھنے کیوں پڑیں گے. تو معلوم ہوا کہ وہ سچ کہہ رہے تھے. یا تو مرد دفتر میں کام کرتا ہے اور دفتر کے مسائل ہیں. اچھا، وہ سارے چیزوں میں یہ واقعات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ سماج ہیں، وہ سوچتا کیا ہے، وہ فیل کیا کرتا ہے، وہ ایکشن کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کہیں پہ مینشن نہیں ہے. وہ جذباتی سطح پہ کیسا ہے وہ کہیں پہ مینشن نہیں ہے. بہت کم رائٹر، بہت کم جنہوں نے ایک اپنی فیلنگ لکھی ہے. شعروں میں بھی آپ دیکھیں تو آپ مشاعرے کا شعر لکھتے ہیں، اس میں کوئی فیلنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہاں، مشاعرہ لکھا جائے گا. اس طرح مردانہ پورے کے پورے جو لٹریچر ہے اس میں بہت شدید کمی ہے مردانہ کرداروں کی. زنانہ میں تو خیر ہے ہی زنانہ کمی، مان لیا. وہ ایک ایسا بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے. تو باقی ایک اب ہمارا تیسرا رویہ دیکھیے کہ جب یہ بچے ہمارے تھیسس کرنے جاتے ہیں، ایک مقالہ لکھنے جاتے ہیں، ہر یونیورسٹی کا پورے پاکستان میں کسی ایک جگہ نہیں. مطلب میں نے چاروں صوبوں میں کام کر کے دیکھا کہ مطلب کہ یہ حسن اتفاق موقع ملا. ایک ہی موضوع ہے جسے ہم پتہ نہیں کیوں وہ جیسے کہتے ہیں نا اسے ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. فلاں کے ادب کے نسائی کرداروں کا مجموعی تجزیہ، فلاں کے ادب کے نسائی کرداروں کا نفسیاتی تجزیہ. تو میرا خیال ہے کہ عورت سمجھنے کی چیز نہیں تھی، آپ اسے مستقل سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں. اور اگر آپ اسی طرح مستقل لگے رہے تو آپ کہیں نہیں پہنچ سکیں گے. کسی نے اچھا کال لکھا ہے کہیں کہ سمجھنے کی چیز مرد ہے، عورت محبت کرنے کی چیز ہے. محبت، آپ اپنے حصے کا کام کریں، محبت کریں،
और नौजवानों को शुरू से नसाई किरदारों में ना ही उलझाएँ तो अच्छा है। मजमूई तौर पे उसे फ़न पे बात करवा लें। अगर नहीं करवाएँगे तो फिर हमारे पास अफ़सोस के साथ अम, यही खपती-सी नस्ल पैदा होगी इश्क करने वाली, जिनका इश्क भी अधूरा होगा, जिनकी मोहब्बत भी अधूरी होगी। क्योंकि हमारे पास नसाई किरदार भी कोई बहुत अच्छे कहिए कि पावरफुल नहीं है। उसकी वजह कि हमारा समाज पावरफुल मन्नत को भी सपोर्ट नहीं करता। मन्नत मुरादें माँगते हैं तो हम कमज़ोर-कमज़ोर सी औरतों की माँगते हैं, तारीख लिखते हैं, कमज़ोर-कमज़ोर सी औरतों की तारीख लिखते हैं। पसंद करते हैं सामाजिक तौर पे किसी की बेटी को, बहन को शादी के लिए तो एक कमज़ोर औरत को पसंद करते हैं। हमें डर लगता है एक बहादुर औरत से, हमें डर लगता है एक बहादुर किरदार से, औरत की सतह पे। तो लिहाज़ा ये कुल मिला के जो सोसाइटी ने एक मिक्सचर बनाया ना, वो कुछ भी अच्छा नहीं है। और उस तनाज़ुर में भी अगर आ जाएँ तो ये कहानी आधी-अधूरी इसलिए समझी जा रही है कि वो कमज़ोर-सी माँ है बस जिसके लिए बस बेटा तड़प रहा है। तो मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानती हूँ, जो अपने बाप के आशिक हैं और ये जो माँ का कैरेक्टर हमने इतना फैंटेसाइज़ कर दिया, इतना ग्लैमर दे दिया, उसको दीन के साथ जोड़ दिया अ, उसको देवी बना दिया, उसको पता नहीं क्या कुछ कर दिया। ऐसा है नहीं। अगर आप इस ज़मीन की सतह पे देखें ना तो सबसे पहले अगर माँ बनाती है एक माइंड, माँ ही क्रश करती है। तो सबसे पहले वो माइंड घर में ही आपका कहीं ख़त्म हो जाता है कि यार बाप कोई बहुत अज़ीम हस्ती नहीं है। नहीं, अज़ीम हस्ती तो माँ है। बस वहाँ से फिर छोटी-छोटी चीज़ें जमा-जमा होती जवानी ख़राब हो जाती है। और उसपे जवानी में आके चीज़ें आपको समझ आती हैं कि भई बाप तो एक इज़ाफ़ी किरदार था और ये जो पिलर है, ये जो सतून है, ये जो ज़मीन है, ये जो आसमान है, ये माँ है। तो यहाँ हम थोड़ी-सी बाप के साथ ज़्यादती भी कर जाते हैं, ना वो मोहब्बत दे पाते हैं। सब बाप ऐसे भी नहीं इस सोसाइटी में कि जो बहुत सख्त मिज़ाज होंगे, बच्चे डरते होंगे। उसकी मोहब्बत अलग है लेकिन उसका जो अ, है ना मोहब्बत की छाँव वो भी अलग है। वो कहते तो हैं कि माँ बच्चे पाल लेगी, लेकिन वो बाप की कमी जो है ना वो अंदर पूरी नहीं कर सकती। जितना भी आप कह लें वो पाल सकती है, शफ़क़त नहीं दे सकती, वो साया नहीं दे सकती। अगर ऐसा होता तो फिर वो कहते आप दीन की बात कर लें वहाँ पे आके हमें कहा जाता है वो जी आप माँ के बारे में तो मूसा का वो कौल है ना कि भई अब आप सँभल के वो मूसा के बारे में कि सँभल के बात करें आपकी वालिदा नहीं रहीं। तो यतीम के बारे में तो ये है कि जिस वक़्त आप यतीम हो जाते हैं तो आप बराह रास्त कहा गया है कि डरें आप यतीम की दुआ, बददुआ सबसे और जो एक आसमान आपका नहीं ना रहा तो आप खुदा के उसमें चले जाते हैं, पनाह में या उसकी एक तहफ़्फ़ुज़ में। तो बाप इस इतनी बड़ी चीज़ है कि वो एक दुआ करता है, अगर दुआ के बारे में सिर्फ़ मज़हबी तसव्वुरात की बात कर रही हूँ, जहाँ माँ के मज़हबी तसव्वुरात फैलाए गए, वहाँ बाप के भी हैं। तो वो तो सुना है कि 7 आसमान दुआ करता है तो 7 आसमान फाड़ के ऊपर जाती है और रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं होती। तो हमने इतने अहम किरदार को सोसाइटी ने मिल के पूरे का पूरा मस्ख़ कर दिया है। यहाँ उसे बहुत नीचे ले गए हैं, सारी उम्र कमाए, करे कुछ हमने उसे फाइनेंस के साथ वो जो मर्दाना समाज था, रुतबा तो दे दिया, सब कुछ कर दिया। मोहब्बत खो गई उसकी, उसके जज़्बे खो गए, उसके साथ जो जुड़ी खूबसूरतियाँ थी, वो कहीं खो गईं, उसके साथ जुड़ी मोहब्बत वो खो गई। तो इसलिए मेरे पेश नज़र यही था और ये अगर मैं कहूँ तो 100% सच कहानी है एक।
ایک ایسے ہی بچے کی کہانی ہے، اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہاں اس کو مجھے فردر، اب اس نے کیا کیا، اب اس 10 سال میں فردر اس بچے کے اندر یہ گلٹ ہے، تو اور لیکن اس نے گھر بسایا ماشاءاللہ، بیوی بچے، اور جہاں اس کی مکہ کی فلائٹ اتری تھی حسن اتفاق اس کی آخری نوکری بھی مکہ میں ہی ہوئی، اور اب یہ وہیں پہ جاب کر رہا ہے اور وہیں یہ زندگی گزار رہا ہے اپنے بچوں بیوی بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی۔ تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی، اگر اس کے بعد کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ نورین، آپ کا، اور اسپیشلی آپ نے مطلب مجھے ایک نئے پلیٹ فارم پہ لے کے آئی، اور نئی ایک طرز کی افسانہ پہ ایک بات جو مجھے کرنے کا موقع بھی ملا اور سننے کا بھی موقع ملا، بہت اچھا لگا۔ اور آپ سب کو بھی بہت شکریہ جس سب نے بات کی، جو موجود نہیں ہو سکے انٹرنیٹ کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، ہم کیا کریے، انٹرنیٹ کا بھی ایشو وہی ہے اور باقی مسائل بھی وہی ہیں ہمارے، ہو سکتا ہے ہمیں کہیں اکٹھے ہونا ہوتا تو باہر ہڑتال ہو جاتی۔ تھینک یو سو مچ۔ جی نورین۔ تھینک یو رابعہ، آپ کا بہت شکریہ اویلیبل ہونے کا، بہت شکریہ۔ جی فرح، آپ کا سوال ہے پلیز۔ جی رابعہ، آپ کی گفتگو بڑی اچھی لگی، بہت عمدہ، اور دو پہلو پہ بات کروں گی۔ ایک پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کا نام آخری فلائٹ کیوں رکھا، یعنی اگر وہ فلائٹ اس لڑکے کی بھی ہے تو یعنی والدین سے ملنے کے لیے وہ آخری ٹائم، تو کیا اس کے بعد دوبارہ وہ پاکستان نہیں کبھی آئے گا، یا یعنی اس کے پیچھے کیا تھا ذہن میں آپ کے اس کو آخری فلائٹ کہنے کا۔ دوسرا جو بات تھی وہ یہ کہ آپ نے جو مرد عورت کا دونوں کے حوالے سے بات کی، بہت اچھی، بہت ہی زبردست قسم کی بات لگی، اور کہ آپ نے مردوں کے کریکٹر کو کم، اس بات پر جو توجہ دلائی کہ ہم مردوں کے کریکٹر کو کم دیکھتے ہیں کہ مرد کیا سوچتے ہیں۔ ایسا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جو ہم پڑھتے ہیں تو زیادہ تر جو مردوں نے لکھا ہے وہ بھی عورت کی کیفیت میں لکھا ہے، یعنی مرد کیا تھنک کرتے ہیں خالصتاً مردوں کی کیفیت میں وہ کم ہے، لیکن جتنا ہے، یعنی مجھے میری زندگی میں شروع سے ہمیشہ میرے والد کی، یعنی مجھے زیادہ مرد کے کریکٹر کے قریب رہنے کا موقع ملا ہے میری والد کے سنگت میں۔ اس کے بعد جب میں شادی ہو کے گئی تو وہاں میری ساس کا ہول تھا، تو ادھر ایک عورت کی کیفیت، یعنی ہم عورتیں جو ہیں وہ دو سسٹم کو دیکھتی ہیں، ایک اپنے میکے کے گھر میں اور ایک اپنے سسرال کے گھر میں، اور وہ ہماری زندگیوں پہ وہ کیفیات اثر انداز ہوتی ہیں، ہمارے لکھنے پڑھنے میں بھی، ہماری شخصیت بنانے میں بھی، ان سب چیزوں کا رول۔ اور تیسرا ہمارا وہ جو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں نالج گین ہوتا ہے۔ تو ادھر جو میں نے یعنی اپنے گھر میں تو خالصتاً مردوں والا فیلنگ کا ایلیمنٹ دیکھا کہ ایک مرد سربراہ جو ہے وہ ایک کنبے کو لے کے چلتا ہے تو اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنا دوسرا زندگی کا حصہ ایک دیکھا کہ عورت ایک جو کہ میجورٹی ہمارے ملک میں عورتیں، ہم سمجھتے ہیں عورتیں کمزور ہیں، ویک ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں میجورٹی جو اثر ہے وہ عورتوں کا ہی ہے، لیکن عورتیں اس بات سے ناشنا ہیں کہ ان کا پورا اثر و رسوخ گھرانوں پر، معاشرے پر ہے، لیکن وہ حواسوں پہ بھی ہیں، وہ معاشرے میں بھی ہیں، وہ گھروں کے سسٹم میں بھی ہیں، لیکن وہ شعور میں نہیں ہے کہ ہم اگر ہم سب چیزوں میں حاوی ہیں تو ہم کیسے چیزوں کو چینج کر سکتی ہیں، اس لیے وہ مظلوم ہیں، یا انہیں شاید سیلف پٹینس کا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر بھی کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو جو تیسرا اینگل ہے کہ جو ہم مرد کو جاننا، جیسے آپ نے کہا کہ میں ان سے پوچھا آپ نے اور انہوں نے آپ کو بتایا جو آپ کے استاد ہے، یا کہ بھئی آپ مرد کریکٹرز کے بارے میں لکھنا چاہتی ہیں تو کہ اس پہ لکھا ہی نہیں گیا، تو جو ہم ادب پڑھتے ہیں اس کے اندر مرد کا ایک تاثر ہمارے ذہن میں بس ایک ہی طرح کا ابھرتا ہے،
زیادہ کہ وہ ظالم جابر ہے یا وہ عیاش پسند ہے یا وہ جنگی میدانوں میں ہے. یعنی جو اس کی پوری زندگی کا تھرو آؤٹ، وہ میں اگر اپنے فادر کے اینگل میں دیکھتی ہوں تو بالکل یکسر اور ہے، اور میں جب اسے سوسائٹی کے ٹورڈز دیکھتی ہوں تو وہ بالکل اور ہے. تو آپ بالکل اس بارے میں صحیح کہہ رہی ہیں کہ مرد کے بارے میں مرد کیا سوچتا ہے کم لکھا گیا ہے. لیکن اگر آپ مرد رائٹر سے پوچھیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لکھا ہی یعنی مردوں کے حوالے سے زیادہ ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ. اچھا سوال کیا آپ نے نا. پہلی بات تو یہ کہ آخری فلائٹ یہ اس لیے رکھا نام کہ یہ ہر طرح سے آخری تھی. یہ اس کے باپ سے آخری ملاقات تھی. یہ اس کا اس طرح پاکستان آنا آخری دفعہ تھا. اس کے ذہن میں تھا کہ بس مطلب وہ ایسے نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ مطلب آخری بار آ رہا ہے. اور یہ حسن اتفاق یہ کہ میں نے آپ سے بتایا کہ یہ ایک سچے کردار پہ لکھی گئی کہانی ہے. وہ پھر پاکستان نہیں آیا، یہ آخری اس کا تھا. پھر یہ سفر بھی آخری تھا. ماں باپ کے بغیر آپ کو علم ہے گھرانے ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک خاص قسم کا تعلق رہ جاتا ہے بہن بھائیوں میں بھی. آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، وہ جو ایک یونٹ ہے آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. وہ یونٹ ٹوٹ گیا، وہ آخری اس کا ستون تھا. سو اس میں یہ آخری فلائٹ رکھنے کا مقصد ہر طرح سے یہ تھا کہ ہماری منزل بھی جو آخری ہے وہ یہی ہے، اور یہ باقی سب چیزیں بھی جو اس کے ساتھ ہو رہی تھیں یہ آخری بار ہو رہی تھی، کیونکہ یہ عمر اور دکھ ان دونوں کے اس فیزز سے گزر گیا تھا لڑکا کہ اب دوبارہ اس پہ یہ غم نہیں آنے. اب وہ جب بھی غم آئے گا ایک خاص شدت ہوتی ہے غم کی، اس شدت کے بعد وہ غم آپ پہ آسان ہو جاتا ہے، آپ کو سہنے کا کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے. پھر ایک خاص غم ہے جو آپ کو ایک خاص حد تک توڑ دیتا ہے. اس توڑ پھوڑ کے بعد مزید توڑ پھوڑ ویسی نہیں ہوتی. ایک تجربے کے بعد یعنی جیسے آپ پہلا میٹرک کا امتحان دیتے ہیں، وہ جو ڈر ہے وہ ایم اے کے امتحان میں وہ ڈر وہ خوف وہ سب کچھ نہیں ہوتے. تو وہ یہ اس کا بس آخری امتحان تھا. وہ نکل گیا. اور ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ، ایک ایسا وقت آتا ہے خوشی اور غم دونوں میں. اس لیے میں نے اس کو وہ آخری فلائٹ یہ رکھا کہ یہ ہر اعتبار سے آخری فلائٹ ہے، اب نئی زندگی کا آغاز ہوگا. باقی یہ جو مردانہ کردار آپ نے کہے، بہت بدقسمتی کے ساتھ یہ جو مرد ہیں اصل میں اس کی ریزن ہے. اور ابھی میل ڈومینیشن سوسائٹی کا سیٹ اپ نہیں ٹوٹا. آپ کا ذہنی سیٹ اپ کی بات کر رہی ہوں، وہ ٹوٹا نہیں ہے. لکھنے والا جو مرد ہے وہ آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ میرے سے تو اچھا کوئی لکھ ہی نہیں سکتا، اور آپ بالادستی میں ہیں کہ بھائی یار مرد ہی اچھا لکھ رہا ہے. مرد کو پتہ ہی نہیں وہ کیا لکھ رہا ہے، کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ اچھا لکھ رہا ہے، وہ جو لکھے گا وہ اچھا ہوگا. پھر یہ کہ مرد جب سوسائٹی میں ادب میں بھی یا کسی آفس میں بھی کسی تنظیم میں بھی کام کرتے ہیں، وہ گروپ کی صورت میں کام کرتے ہیں، وہ لابی کی صورت میں کام کرتے ہیں. اور انہیں پتہ ہے کہ یار ہم مل کے رہیں گے تو ایسا ہوگا، ہم مل کے نہیں رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. تو وہ ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کبھی بیٹھ کے یہ ڈسکس نہیں کیا کہ ان کا تو کردار ہی نہیں ہے ادب میں. اچھا، جب عورت کے بارے میں آپ میڈیکل سائنس میں آتے ہیں، اب دوسرا پہلو آ جاتا ہے. مرد ویسے ہی میڈیکل سائنس میں کہیے کہ کمزور مخلوق ہے. عورت جو ہے میڈیکل سائنس میں پوری مخلوق ہے. وہ دونوں کروموسومز لیتی ہے، ایکس وائی. وہ ایک پوری بھرپور. اچھا، اب جب یہ چیز اگر آپ نفسیاتی سطح پہ سوچنے لگیں گے تو وہ نور الہدی شاہ کہتی ہیں نا کہ عورت جب بھی لکھتی ہے تو وہ مطلب مکمل کردار لکھتی ہے. اچھا، اب وہ ماں ہے، اگر آپ اسے یہاں اس طرح نفی کر دیں نا
وہ اگر دو چیزوں کو، دو مخلوقات کو، ایک لڑکا اور لڑکی کو جنم دے سکتی ہے، پال سکتی ہے، تو کیا وہ مرد سے اچھا کردار نہیں لکھ سکتی؟ ایک کہنا ہے کسی کا کہ مرد کے بغیر عیسیٰ تو پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی ایک عورت کے بغیر وہ پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ ایک پہلو ہے زندگی کا جسے آپ مستقل اگنور کر رہے ہیں، اور آپ اسی اگنورنس کی وجہ سے یہ سوسائٹی یا کوئی بھی سوسائٹی جہاں عورت اگنور ہوگی وہ نیچے جائے گی۔ دوسرے آپ نے یہ کہا کہ آپ نے اپنے فادر اور سسرال میں، مطلب میکے اور سسرال میں ایک الگ پہلو دیکھا۔ اچھا، یہ بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے باپ کا جو رویہ اپنے لیے دیکھتے ہیں وہ دوسری عورت کے لیے نہیں ہوتا۔ ہمارا تو باپ ہے، یہاں ہمارے لیے وہ ایک بڑا آئیڈیل فگر ہے۔ اس کا وہ رویہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں بعض اوقات ہوتا، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے آفس کے بندوں کے ساتھ۔ اس کو ہم نکال دیتے ہیں کہ بھئی ہاں، پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ ہاں اس نے گھر کیسے چلایا اپنی بیوی کے ساتھ ایک پارٹنر کے طور پہ۔ وہ آپ کمپیریزن کر سکتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے کمپیریزن شادی کے بعد۔ ہر لڑکی لاشعوری طور پہ اسے کمپیئر کر رہی ہوتی ہے اپنی فیملی کو میکے اور سسرال میں۔ اور یہ جو خواتین ہمیں لگتا ہے نا کہ کمزور ہو، یہ وہ، اصل میں وہ کمزور یا وہ والی بات نہیں ہے، اور نہ یہ بات ہے کہ انہیں شعور نہیں ہے۔ شعور سب کچھ ہے، انہیں سب پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہیں، بس یہ ہے کہ وہ اظہار نہیں کرتی مرد کی طرح۔ مرد اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ وہ ایک طاقتور شریف ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، وہ جیت کے بھی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے۔ لیکن آپ کسی بھی گھرانے میں دیکھیں جہاں بہویں زیادہ ہیں، بالفرض 5 بہویں ہیں گھرانے میں، مختلف گھروں سے آئی ہیں، اگر وہ کزن نہیں ہیں، وہاں 5 گھر نہیں ہیں، وہ 5 تہذیبیں ہیں۔ یہ ہے عورت کی ایک وہ صلاحیت کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، لیکن وہ خاموشی سے ہی کہتی ہے کہ بھئی میں نے پوری تہذیب آپ کے گھر میں لا کے بنا دی ہے۔ مرد اس بات کو نہیں سمجھتا، اور جب مرد کو تو تب سمجھ آتی ہے جب وہ ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اس کی، اگر جاب ہے، اگر بزنس ہے، اس ٹائم پہ آ کے اسے وہ سمجھ آتا ہے او یار میں تو ہار گیا، کیونکہ اس کی اولاد ہی جو ہے وہ ماں کر رہی ہوتی ہے، وہ ماں کے پیروں تلے جنت، وہ ماں کے دودھ کی دھاریں نہیں بخشی جائیں گی، دس اینڈ دیٹ، وہ سوسائٹی کا سیٹ اپ۔ تو وہ تو آلریڈی اسی دن ہار جاتا ہے جس دن وہ سمجھنے یہ لگتا ہے کہ میں کوئی بہت اعلیٰ مخلوق ہوں۔ اور عورت کو اپنے شعور کا پتہ ہے، اسے شعور ہے، اگر وہ اظہار کرنے لگے گی مرد خوف سے اسے دور ہو جائے گا۔ سیٹ اپ تو چلانا ہے، اس لیے عورت بھی چپ ہے۔ ایک ان پڑھ عورت کو بھی یہ شعور ہے کہ آئی کین ڈو اٹ، اس کا بس ایک طاقت پیشن آنکھوں میں دکھا کے سب سمجھ آ جاتا ہے۔ تو ایک وہ کہا نا اس میں، خلیل الرحمن قمر ہے تو بہت ہمیں نہیں اچھا لگتا، لیکن کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا، کیوں؟ وہ اظہار کر دیتا ہے۔ اس نے ایک بہت اچھی بات، اس کا جملہ ہے کہ اپنی بیٹی سے پوچھ کے شادی کریں، ورنہ وہ آپ سے، اس نے 50 سال جس کے ساتھ رہنا ہے نا، آپ کے ساتھ 20 سال رہ کے چلی گیا، اس نے 50 سال میں وہ بدلہ لے لینا ہے۔ پھر اسی طرح ایک پہلو ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی غربت تو سہ جاتے ہیں، ہم اپنے شوہر کی غربت نہیں سہتے۔ اچھا، یہ وہ چھوٹے کیوں نہیں سہتے؟ آپ نے ہمیں ہمارے قدموں پہ نہیں کھڑا کیا، آپ ہمیں ایک بندے کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں خواب بھی سارے اس کے دیے ہیں، وہ شادی کے بعد یہ کر دینا، شادی نہیں، شادی سے پہلے کروا دیں جو کروا سکتے ہیں اس کی خواہشات پوری، وہ فلفل جائے گی۔ اس کے پاس خواب نہیں ہوں گے، خواب ٹوٹیں گے نہیں، جب خواب ٹوٹیں گے نہیں تو نئے خواب بلڈ نہیں ہوں گے، پھر وہ ایک فیملی پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے، پھر ماں باپ کا وہ تصور شروع ہو جاتا ہے جو ساس سسر والا ہے، اور معاملات پھر وہی ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک کنفیوژن کا یا ایک عجیب و غریب کی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں شعور کام ہی نہیں کرتا۔ اور
عورت کو تو موقع ہی اپنی من مانی کرنے کا، اپنی چیز چلانے کا، اپنی حکمرانی کا ساس بن کے ملتا ہے، یا پھر ایک خاص عمر گزار کے، اگر اس شادی نہیں ہوئی یا پھر تو ایک خاص عمر میں جس وقت وہ مروجہ خاتون کے، عورت کے، لڑکی کے پیمانے سے نکل جاتی ہے، تب آپ اسے جا کے عزت دیتے ہیں، پھر وہ اس عزت کا مس یوز بھی کرتی ہے، کیا کریں؟ وہی ہے نا کہ توازن نہیں ہے، مرد نے جوانی میں اپنی توانائیاں استعمال کر لی، عورت اسے استعمال کرتی ہے دھیرے دھیرے دھیرے، اور پھر آخر میں آ کے میڈیکل پروسیس کی طرح ہی اس کی سائیکالوجیکل پروسیس چلتا ہے، کہ وہ دھیرے دھیرے چیزیں لیتی ہے، اور دھیرے دھیرے پھر اس کا جب ریئیکشن، مطلب آپ اس کو، میں اچھے لفظوں میں کیا کہوں کہ وہ جو ڈیلیوری پروسیس ہوتا ہے نا اس کا، کسی بھی چیز کے رد عمل کا، پھر وہ کافی شدید ہوتا ہے، چاہے وہ ایک پورے بچے کی صورت میں ہو جسے وہ خون سے ایک انسان بنائے، خون کے ایک قطرے سے انسان بنا دیتی ہے، تو جب وہ ساس بنتی ہے بس پھر وہ ذرا شدید ہو جاتا ہے، حکمرانی بھی آتی ہے، وہ خدائی خدائی ہوتی تھی نا پہلے، عورت ایک دور تھا تاریخ کا، ایک عورت جو تھی وہ ماں بنتی تھی ایک پروسیس سے گزر کے، تو لوگ وہ خدا کی سطح پہ تھی، یہ میل ڈومینیشن تو بہت بعد میں آئی، اسے دیوی سمجھا جاتا تھا، اسے کوئی مخلوق سمجھ کے پوجا جاتا تھا، تو اب یہ وہیں پہ آ جاتی ہے بات کہ چیزیں توازن میں کبھی بھی نہیں رہی، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے اب تک انہیں توازن میں ہمیں کرنا تھا، تعلیم سے، ایجوکیشن سے، وہ بھی ہمارے ایٹ لیسٹ ہمارے اس سائڈ پہ کام نہیں آئی، کیونکہ ہمارے ہاں قانون جو تھا وہ اسٹرانگ نہیں تھا عورت کے حق میں، اس کے برعکس ابھی ہمارے اس وقت انڈیا نے اپنا قانون عورت کے لیے، اپنی گھر کی عورت کے لیے قانون جو ہے مضبوط کر دیا، قانون بنا دیا، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں ہمارے ریاستی مسائل ہیں، اس میں یہ بھی ریاستی مسئلہ ہے، جس دن عورت مضبوط ہو گئی نا اس دن مرد اپنا کردار لکھنے پہ مجبور ہو جائے گا، ابھی ذرا مرد بادشاہ بنا ہوا ہے، تو اس لیے بیچارہ اپنا کردار ہی نہیں لکھ پاتا، بس اب آپ سنتے جائیں، لیکن آپ پڑھیں ادب تو آپ کو چاشنی ملے گی نا، جو وہ ہمیشہ ایک خاتون رائٹر میں موسٹلی ملے گی، بھرپور کردار ملیں گے، ابھی یہ دیکھیے ایک ناول جو گوڈ آف اسمال تھنگس، رائے نے اس میں دیکھیں کتنی خوبصورتی سے مرد اور عورت دونوں کردار لکھے ہیں، بچپن سے جوانی تک کے، میں نے آج تک کسی مرد کے ناول میں ایسا کردار نہیں پڑھا، ایک بچپن سے ایک جوانی تک کا کردار، مرد کو پتہ ہی نہیں عورت کے تہوں کا، وہ بس لکھ دیتا ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے، ابھی 2 ڈرامہ ہمارے ایک ہی موضوع پہ چلے، ہم ٹی وی سے تھا دوبارہ، اور جیو سے تھا جھوم، اس کی صرف ایک اینڈنگ آپ دیکھ لیں، ایک آخری سین، وہ آخری سین آپ کو بتاتا ہے کہ مرد ہاشم ندیم خان اور دوسرا میرا خیال نادیہ نے لکھا، آئی تھنک جو بھی ان کا تھا کردار، وہ آخری سین تھا جو عورت نے لکھا تھا، آخری سین اسی ایک جیسے وہ مطلب موضوعات ہیں، عورت کا آخری سین بالکل نیچر کے قریب تھا، اور مرد کا جو آخری سین تھا وہ خواب تھا، تو مرد ابھی تک خواب لکھ رہا ہے، ابھی تک اسے پتہ ہی نہیں وہ کیا لکھ رہا ہے، اس لیے اس کو اگر آپ کے پاس تھوڑا سا شعور ہے پڑھنے کا، آرٹسٹ وہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، وہ باریکیاں نہیں جانتا، وہ تہیں نہیں جانتا، ان تہوں کو جن تہوں سے ایک عورت گزرتی ہے یا جن تہوں میں ایک عورت بنی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بات بہت لمبی ہوگی۔ تھینک یو رابعہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی پلیز، اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ حسن؟ جی میرا یہ جواد؟ سوال ہے،
جی میرا یہ ایک سوال ہے کہ جی جو آپ نے رابعہ صاحبہ آپ نے جو بات کی کہ مردانہ کردار کم لکھے گئے اور ان کا جیسے احاطہ نہیں کیا گیا ان کی جذبات کا، شخصیت کا، نفسیات کا، تو آپ کے خیال میں جو لکھے گئے ان میں آپ کے فیورٹس کون ہیں؟ تھینک یو حسن. اس میں جو لکھے گئے بہت کم لکھے گئے. ان میں انیس ناگی، وہ جب مرد کا کردار لکھتے ہیں یا مرد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، گرچہ اسے وہ پورا نہیں دے سکے کیونکہ شروع میں جب مرد لکھ رہا ہے نا اردو میں ہمارے، میں اپنے پاس کی بات کر رہی ہوں، انیس ناگی کے ناولز میں ان کی شاعری میں وہ مردانہ کردار ملتا ہے جو حس کی سطح پہ، احساس کی سطح پہ یا نفسیات کی سطح پہ ایک مرد کو بیان کرتا ہے. اور جو بہت بھرپور کردار جو مردانہ مجھے متاثر کیے وہ تھے عامر فراز کے. وہ کوئی بہت مطلب انہوں نے نہ کتاب چھاپی نہ کچھ کیا، لیکن ادبی رسائل میں نا عامر فراز کے افسانے چھپتے رہے. اس نے ایک مکمل مرد کا کردار لکھا، مرد کیسے سوچتا ہے، مرد کیسے بیہیو کرتا ہے، مرد کا ایکشن کیا ہوتا ہے. وہ عامر فراز کے ہاں مجھے سب سے زیادہ اردو ادب ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستانی ادب میں نا بہت بہت قریب نظر آیا. باقی باہر تو بہت لکھا جا گیا، شروع سے لکھا گیا. وہاں مرد اگر لکھتا ہے نا تو چونکہ وہاں جھجک نہیں ہے نا، ادب لکھنے کے لیے آپ کو مذہب سے، سماجی ٹیبو سے، سماجی روایات سے ماورا ہونا پڑتا ہے ذہنی طور پہ. تو وہاں تو لکھا گیا، انڈیا میں بھی لکھا گیا، گرچہ بہت زیادہ نہیں، لیکن اس میں بھی انڈیا میں بھی جتنا ادب ہوا ہمیں وہاں نفسیات تو آ گئی، لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ مردانہ بالادستی آئی کہ وہ خود بھی اپنا کردار لکھتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے کہ یار 5-7 لڑکیاں مجھ پہ مر رہی ہوں مکھیوں کی طرح، اور میں کوئی بڑا حسین امیر اور فلاں 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 دس اینڈ دیٹ. ہاں ہاشم ندیم خان نے لکھا کوئٹہ سے. اور مطلب میں وہ پٹیاں خاص طور پہ اب اسے جغرافیہ حدود میں تقسیم کریں تو وہ پٹیاں جہاں اقلیتیں کہہ لیں، جہاں کہہ لیں ہماری رسائی نہیں ہے یا ان کی رسائی ہم تک نہیں ہے. پھر اس میں ایک اور ہمارے کوئٹہ کے رائٹر ہیں، کیا نام ہے ان کا، فارس مغل نے لکھا مردانہ کردار، گرچہ وہ بہت بھرپور نہیں، عامر فراز جیسا نہیں ہے لیکن ہے. مطلب آپ دیکھیں ان کی ایکسیس جتنی ہے، ان کے پاس وسعت جتنی ہے، اس میں وہ کیا سوچتے ہیں. بلوچستان کا مذہب میں ہے، مطلب جو مجھے لگا ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ بلوچستان میں مرد نے اپنے آپ کو اچھا لکھا. اور اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے تو، لیکن بہرحال بات ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں. تھینک یو. اچھا، اور جی اور ایک ضمنی سوال کہ اور اردو میں پاک و ہند میں یا دنیا بھر میں آپ کے خیال میں اسی طرح 2-3 نام لیجئے گا کہ نسوانی کردار کی عمدہ اور تھورو عکاسی کی گئی. شکریہ. اس میں بہت زیادہ تو میرا مطالعہ نہیں ہے، چلیے میں کہہ لیتی ہوں کیونکہ جتنا بھی آپ پڑھیں بھرپور عکاسی تو نسوانی کردار کی جب بھی کی موسٹلی عورت نے کی. اب دیکھیں کہ یہ جو ہمارا ترکش رائٹر ہیں یہ ابھی نام نہیں یاد آ رہا، وہ 40 رولز آف لو. الف. یس. اچھا، اس میں دیکھیں ایک لڑکی بند سے ماحول میں ہے، خط و خطابت کر رہی ہے، سب کچھ یہ وہ. دوسرا آپ اس کا دیکھیں کہ ایک طرف وہ قصہ تبریز چل رہا ہے، تو وہ جو عورت اندر بیٹھی ہوئی ہے
ایک بند خانے میں بہت اعلیٰ ہے. پھر ایک مترجم ہیں افسانہ میں لکھی ہیں وہیں ترکی سے طاہرے، ان کے ہاں نسوانی کردار بہت اچھا ہے، بہت اسٹرانگ، جس میں ہر اعتبار سے مجھے مطلب لگتا ہے کہ یار یس یہ ہونا چاہیے. عورت بھی نسوانی کردار اچھا تب لکھے گی جب وہ ایک اسٹرانگ وومن ہوگی، اس نے ایک اچھی زندگی گزاری ہوگی، اس کے پاس کرداروں کی وسعت ہوگی. ہماری لڑکیوں کے ساتھ بہت بڑا المیہ، وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں زندگی گزارنے کا موقع ہی نہیں ملا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. آپ کسی خاتون سے پوچھ لیں اس وقت جن کے ٹاپ ہٹس ڈرامہ اور ناولز ہیں، وہ شاید اپنے شہر سے دوسرے شہر چلی جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی، اور وہ کسی خاص مقام پہ جب مشہور ہو جاتی ہیں، پیسے ویسے آ جاتے تب جاتی ہیں. انہیں اپورچونٹی یہ نہیں ہوتی کہ وہ ایک گلی سے دوسری گلی میں چلی جائیں. ان کے پاس پھر کیا بچتا ہے اتنے سارا پڑھ کے؟ ان کے پاس بچتا ہے وہ اپنے خواب لکھنا شروع کر دیں. تو وہ کیسے لکھیں گی مکمل کردار؟ اور پھر سب سے بڑا المیہ جو سماج کو بھی بہت شدید قسم کا نقصان پہنچا رہا ہے، ہمارے یہاں مرد اور عورت مل کے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، ڈائلاگ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کزنز ہیں، چاہے وہ ہمیں فوراً سے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی رومانٹک ریلیشن ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، چیزیں بالکل نارمل ہو جاتی ہیں. مردوں کے ساتھ رہنے سے یا عورتوں کے ساتھ رہنے سے اور چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک مصنف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی باغ میں بیٹھ کے کسی فقیر کی بات بھی سن لے تو رومانس کو نہ، اسے یہ نہ سمجھا جائے وہ کوئی رومانس ہے، کوئی کچھ ہے. جب ایسے ماحول میں لڑکیاں بھی پلیں گی اور لڑکے بھی پلیں گے تو کافی بہتری ہو جائے گی. ورنہ مطلب ہمارے شاعر بھی ٹھرکی رہیں گے اور میر سے باہر نہیں نکلیں گے، غالب کا مقام اونچا ہے. لیکن میر کے یہاں پنکھڑی گلاب کی سی ہے اور کمر کوئی مطلب ایسی ہے جو دکھائی نہیں دیتی. تو ایسا ہے بس کرداروں کے ساتھ ابھی سوسائٹی کو اس سطح پہ. اور پھر وہ مضبوط عورت کا ہمارے ذہن میں جو امیج بنتا ہے نا، وہ ہمارے ایشیائی معاشرہ ہو تو اس میں اسپیشلی فائنینس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ ہمارے ذہن سے وہ نہیں نکلی، منٹو کے کردار والی عورتیں. تو وہ جو بہت نقصان جی ہمیں مسلسل پہنچا رہی ہیں. جی تھینک جی یو رابعہ. یہ خدیجہ کا سوال ہے. جی خدیجہ پلیز. جی رابعہ صاحبہ، ابھی آپ نے یہ ذکر کیا نا کہ ماں کے کردار کو جو بہت زیادہ عظمت کا ایک جامع پہنا کے اور اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیا گیا ہے کہ اس کو ایک دیوی کے مقام پہ لے جایا گیا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ جب یہ جو دیوی کے مقام پہ لے جانا ہے عورت کو کسی بھی روپ میں، یہ بھی ایک طرح کی ایک زنجیریں پہنانے کے مترادف ہے؟ یعنی کہ یہ اس کو مزید پابندیوں میں ڈال دیتی ہے یہ چیز. جیسے اب کسی کو اگر آپ کہیں، کسی انسان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بہت صابر ہے، تو پھر اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ نہ روئے یا وہ اپنا جو ہے اس کے دل کی حالت وہ کسی کے سامنے نہ ظاہر کرے. تو مطلب یہ تو بہت زیادہ، اور آپ اس کو زنجیریں پہنا دیتے ہیں نا ایسے کہہ کے. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ بالکل، یہ بالکل آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. یہی تو ہم نے کیا ہے، عظمت دیکھ کے اسے زندگی چھین لی ہے. اور اسی کی قید میں تو جکڑ کے ہم نے ایک آزاد، ایک اپنی مطلب کا معاشرہ کریٹ کیا ہے. میں تم تو ایک عظیم چیز ہو، ایک جان بے جان سی چیز ہو، یہ تمہارا مقام یہ ہے، ہم تو زندگی جئیں گے. مطلب مرد کے بارے میں بالادستی میں یہ آتا ہے نا، ہم تو زندگی جی رہے ہیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، تم دیوی ہو بیٹھی رہو وہاں سائڈ پہ، تمہارے پاس آئیں گے، تمہاری پوجا کریں گے، تمہیں محبت کریں گے، عقیدت دیں گے، خبردار جو زندگی کے قریب آئیں. دیٹس اٹ. یہ کانسیپٹ اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ الگ رہیں، آپ وہ مطلب ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں چلانا چاہتے، ہم خود چلیں گے. جیسے یہ واقعی ایک زنجیر کی
قسم ہے. اور جب کوئی آپ کو بہت عزت کے مقام پہ لے جانا چاہے بس یہی سمجھ لیں وہ آپ کو الگ کرنا چاہ رہا ہے زندگی سے الگ. اور ایسا ہی ہوا ہے. آپ صحیح کہہ رہے 100% متفق ہوں میں آپ کی بات سے. ہیلو. جی پلیز اور کوئی سوال ہے؟ شہناز آپ ہو، آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی جواد. میرے پاس سوال نہیں، لیکن میں ان کی ایک بات کی تائید کروں گی کہ جی انہوں نے پلیز. کہا کہ مرد جو ہے وہ کمزور عورت کو پسند کرتا ہے اور بہادر عورت کو نہیں چنتا. تو اس بات کی میں تائید کروں گی، واقعی ایسا ہوتا ہے. اور اگر کوئی بہادر عورت مل جائے کسی مرد کو تو وہ اس کو نیچا دکھانے میں، اس کو کمزور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور مطلب اس کو ایسا بنا دیتا ہے نفسیاتی طور پر کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ کچھ ہے ہی نہیں. تو میں ذرا بالکل مختصر سی متفق. بات کروں گی کہ یہ ہے، حقیقت ہے، یہ اسی طرح ہوتا ہے. کوئی بھی مرد جو ہے وہ بہادر عورت یا زیادہ اپنے سے زیادہ تعلیم یافتہ عورت کو برداشت نہیں کرتا اگر زندگی میں اس کے ساتھ ہو جائے اس کے ساتھ. تو بس یہ مجھے تائید کرنی تھی ان کی بات کی. بہت شکریہ. نورین، مجھے ایک بات یہ کہنا تھی کہ بہت اچھا لگا کہ جو جب رائٹر موجود ہوں ساتھ میں، یعنی ہم افسانہ جی پڑھ تو بہت ہی اچھا تجربہ رہتا ہے. جی یعنی ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. جی یہ صحیح سب کہہ رہے چیزیں بھی اور صحیح اچھا کہہ تھا. رہے ہو آپ. تو انجوائے کیا ہم نے آج کے شکر ہے سیشن. وہ مل بھی گئیں، اور شکر ہے کہ انہوں نے قبول بھی کر لیا کہ نیٹ پہ بھی جوائن کر لیا. اور ہم انشاءاللہ ملیں گے بھی سیٹرڈے کو. میرا خیال 27 بنتی ہے. اللہ کرے سب خیر ہو. تو شکر ہے سارا، بہت ہی اچھا رہا آمین. ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. جی کوئی آمین. سوال ہے جواد؟ آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ میں تو مجھے تو اس چیز کی خوشی ہے کہ مجھے 5 افسانوں کے بعد چھٹا سمجھ آ گیا. مجھے تو اس چیز کی خوشی ہے. شکر ہے. تو جی حسن اور بتائیں، کسی کے پاس کوئی سوال ہے یا کنکلوڈ کریں پھر؟ جی بس ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے کہ وہ جو بات ہوئی نا، شہناز آپی نے بات کی کہ مرد اسٹرانگ عورت کو قبول نہیں کرتا یا اکوموڈیٹ نہیں کرتا. تو یہ والی جو پیٹینس اور سلینس ہے، یہ دفاتر میں مردوں کے درمیان بھی میں نے دیکھی ہے بعض اوقات، کہ ایک افسر کو اگر یہ لگ جائے پتہ کہ یہ جو میرا ماتحت ہے یہ مجھ سے زیادہ لائق ہے، اب اپوزیشنز جو مرضی ہیں کہ وہ افسر ہے یہ ماتحت ہے، تو بجائے وہ یہ سوچنے کے کہ اچھا ہمارا جو کل ہے وہ جزووں کے سم سے بڑا ہے، تو یعنی 1 اور 1 11 والی چیز بھی آ سکتی ہے، تو اس کی بجائے وہ اس کو نا بالکل یعنی سائیڈ لائن کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ رویہ یعنی عمومی ہے، یہ صرف وہ ادھر نہیں ہے بلکہ یہ دفاتر میں مردوں کے بیچ بھی پایا جاتا ہے. تو ایک حالیہ معاملے میں نے دیکھا کہ کچھ یعنی افسروں کے ایک سیٹ کو جب لگا کہ فلاں ماتحت ہم سب سے آؤٹ پرفارم کر رہا ہے، تو بجائے یہ کہ وہ خود سائٹ پہ ہو جاتے اور اس کو چلانے دیتے، تو انہوں نے اس کو سائٹ پہ کر دیا اور وہ پورا پروجیکٹ بند کرنا انہوں نے آپٹ کر لیا. لیکن یہ نہیں قبول کیا کہ یہ سامنے آ جائے، حالانکہ مالی فائدہ اس چیز میں تھا، تو لیکن ان کو بس اپنی چودراہٹ اور وہ عزیز تھی. تو یہ چیز ادھر بھی ہے. یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ یہ چیز ایک اب جب آپ کی سائیکی میں ایک چیز بیٹھ چکی ہے چودراہٹ والی یا بڑے ہونے والی یا کچھ سم تھنگ، وہ اصل میں تو وہیں سے ہمیں اپنے آپ کو ذرا کہنا چاہیے، وہیں سے ہمیں ترتیب دینا ہے اپنی چیزوں کو کہ نارمل رہنے سے چیزیں مطلب سرکولیٹ ہوتی ہیں. مطلب وہ جو اکنامکس کا اصول ہے نا، سرکولیشن آف منی،
تو وہ پھر آگے آپ نے بننا ہے. آپ کتنی دیر ایک افسر رہ لیں گے یا کتنی ایک جگہ رہ لیں گے، وہ کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں وہ نئے بچوں کو جگہ نہیں ملتی اور پرانے جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کرسی نہیں چھوڑتے. وہی ریزن ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک سائیکی بیٹھ چکی ہے چودراہٹ کی. آپ کو سب سے پہلے اس کو نارمل کرنا ہے. باہر کے آپ یورپ میں دیکھیں، انہوں نے 2 صدیاں لگا کے صرف اسی کو نارمل کیا ہے. ایک نارمل سوسائٹی میں ایک نارمل سائیکی بنائی ہے، جبکہ امریکہ میں ایسا نہیں ہو سکا. وہ ایک نارمل سائیکی نہیں بنا سکتے، وہ جتنی مرضی تصویریں پورٹری کریں. ہاں یورپ نے بنا لی ہے، تو وہ آگے ہیں نارمل چیزوں پہ. کچھ چیزیں باقی اچھے برے انسان ہر جگہ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ پھر اچھے والے کو اپنی پازیٹیو وائبس کے ساتھ یا پازیٹیو رویے کے ساتھ مسکرا کے چلنا پڑتا ہے. لیکن چودھری نہیں ابھی ختم ہو رہے ہیں. جی جواد، آپ نے ہاتھ کھڑا کیے. جی میرا تو خیال خام خیال یہ ہے، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک عورت بھی جو ہے نا وہ اسٹرانگ مرد کو خاص پسند نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ ایک خاص سپیس نہیں دیتا تو ریلیشن کو اتنا اچھا نہیں ہوتا. وہ کہیں نہ کہیں جا کے پھٹ ہی پڑتا ہے. تو میرے خیال سے یہ دونوں طرف سے ہی ایسا ہے کہ اسٹرانگ ہونے کا مطلب، یا جہاں پر ورکنگ ایک گڈ ریلیشن شپ میں اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پارٹ آف رسپانسبلٹی اس کے پاس ہے، وہ اگر اس میں اسٹرانگ ہے تو وہ ایکسیپٹ کریں گے. لیکن جہاں پر آپ باؤنڈری کراس کرتے ہیں کوئی بھی کسی کی، تو وہاں پر وہ اسٹرانگ ہونے کا میرا خیال ہے کنفلکٹ وہاں پہ آتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے یا میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے؟ نہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. لیکن اسٹرانگ ہونے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے. اسٹرانگ بندہ تو باؤنڈری کراس ہی نہیں کرتا. کراس ہی باؤنڈری جو ہے وہ کمزور کرتا ہے. اور جو اسٹرانگ کا امیج آپ کہتے ہیں کہ عورت پسند نہیں کرتی، تو اس وقت سارے کا سارا لٹریچر، دنیا کا لٹریچر، ابھی کی بات نہیں کرتی، آپ پچھلی وکٹورین ایج سے لے لیں ابھی تک کا لٹریچر، اس میں سارے کے سارے اسٹرانگ شہزادے ہیں. وہ بیچارے وہ جیسے بھی ہیں تو وہ سارے کے سارے اسٹرانگ ہیں. ایک لڑکی کو بچاتے ہیں، آتے ہیں، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا، مطلب وہ سارے سین میں گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، وہ جی لمبے چوڑے جسم ہیں. تو وہ ایک فگر ہی ہم نے اسٹرانگ مین کا بنایا. تو کیسے آپ کہہ سکتے یہ ہیں کہ یہ تو فزیکل اسٹرینتھ نہیں ہے. فزیکل اسٹرینتھ ہونا اور اسٹرانگ کریکٹر ہونے میں فرق نہیں نہیں ہے. نا، یہ تو کبھی کہانی کار سمجھ ہی نہیں سکا وکٹورین ایج سے آج تک. کبھی ہم نے اس بات کو ڈسکس ہی نہیں کیا. اور اس کا تعلق جو اسٹرانگ ہے نا، اگر آپ فائنینشیل اسٹرانگ عورت کی بھی بات کریں نا، مرد اسے بھی پسند نہیں کرتا. ہم اوور آل ایک سماجی رویے کی بات کر رہے ہیں. جس رویے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ جبر میں آئے گا، وہ اسٹرانگ میں نہیں آئے گا. اسٹرانگ کا ڈیفینیشن الگ ہے، جبر کی ڈیفینیشن الگ ہے. وہ جو آپ کا رویہ آپ بتا رہے ہیں نا، پورٹری کر رہے ہیں، اور وہ جو میں بھی جو پورٹری کر رہی ہوں نا رویہ، وہ جو ہم نے بنایا وکٹورین ایج سے اب تک کا، اس میں بھی وہ اسٹرانگ مین ہے. وہ اسٹرانگ مین شہزادے ہیں، سارے بادشاہ ہیں سارے. اور جہاں شہزادے اور بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا زیادہ تعلق، ان کے کام بہت ہوتے ہیں اور زیادہ، تو وہ ایک محاذ تو فتح کر لیتے ہیں. عورت اسے پسند بھی کر لیتی ہے. عورت کو بہادری پسند ہے، یہ نارمل سی بات ہے. وہ کچھ اس کے فیزز آتے ہیں جہاں وہ کمزور ہوتی ہے، تو اسے ایک سائے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اس کی سائیکی میں ہے، میڈیکل سائیکی میں ہے. اور مرد کے پاس وہ فیزز نہیں آتے. وہ میڈیکل سائنس میں وہ اس جگہ نہیں آتا. ہاں، وہ جذباتی سائنس میں آتا ہے اس جگہ. وہاں پہ ہم خاموش ہیں. وہ جذباتی سائنس مرد نے لکھنی تھی، اس نے نہیں لکھی. وہ خود اکیلا اسے جنگ لڑتا رہا. اس میں وہ اسٹرانگ نہیں بنا. بادشاہ اسٹرانگ ہے جو بھی ہے. ہاں، اس کے ساتھ
जबर का एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जो आप बात कर रहे हैं वो जबर में और मजबूत होने में आप थोड़ा-सा खुद ही करेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो हमने एक स्ट्रॉन्ग वुमन की बात की है जिसका मतलब बिलफ़र्ज़ आप ऐसे करें कि आज के दौर में कोई ये चाहेगा कि एक बिज़नेस वुमन से शादी कर ले, वो तो कहीं बहुत आला पाए पे खड़ी है, सवाए उसके कि जिसको लालच होगा। उसको पता है यार वो मेरे साथ बैठ के 10 जगह 10 चीज़ों पे बात कर सकती है, वो इकोनॉमिक्स जानती है, वो शुमारियात जानती है, वो मेरे साथ हर मौज़ू पे बात करेगी। आप कहेंगे यार ये तो मर्दाना मौज़ूआत हैं। ये है एक स्ट्रॉन्ग औरत की डेफिनेशन कि उसकी कमांड है अपनी किसी फील्ड पे भी और आप उसकी बात मतलब कहेंगे यार ये तो मेरे साथ बहसती रहेगी शादी के बाद, आप उसे चूज़ ही नहीं करेंगे, आप उसे महबूबा रखेंगे, अच्छी दोस्त रखेंगे, मुकर्रर रखेंगे, लेकिन आप उसे ज़िंदगी में शामिल नहीं करते हैं। आप ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो धीरे-धीरे आपको अपना आप कम लगता है। ऐसा नहीं है। आप भी तो एक मर्द के तौर पे एक औरत को लाते हैं तो वो आपकी तमाम तर ख़ामियों खूबियों के साथ मतलब बतौर सोसाइटी आप मर्द एक स्ट्रॉन्ग फिगर है। वो कर रही है। आप ज़रा नॉर्मल आके सोचें। जब आप जबर वाले एलिमेंट में आएँगे तो वो आपको मोहब्बत वाला या सुकून वाला एलिमेंट नहीं देगी। आपने जो नुक्ता हाइलाइट किया ना वो जबर है। तो वहाँ नापसंदीदगी ही शुरू होगी जबर में। और वो भी आप इसको समझना चाहें तो ये भी हमारी जो सूरत-ए-हाल सियासत की चल रही है ना, ये सियासी सूरत-ए-हाल वाली बात है। जबर की सियासत है। जी, थैंक यू सो मच मेरा जवाब सख्त था। नहीं, शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। जी, नारीन। मसाइल हैं इंटरनेट के, वो कभी माइक खुलता नहीं है और कभी बंद नहीं होता। जी, और कोई सवाल है कि कंक्लूड कर दें और फिर मिलें इंशाल्लाह अगले सैटरडे को? किसी के पास और कोई सवाल है? मेरा ख्याल है काफ़ी बातें हो गई हैं। बहुत शुक्रिया राबिया आपका, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा बात करके इंशाल्लाह। तो फिर अब देखें, नई कहानी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह अगले बहुत सैटरडे को। शुक्रिया खैर हो ना नौरीन, करे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे लिए पहला बहुत ही तजुर्बा अच्छा था लगा। लेकिन बहुत अच्छा जी, रहा। बहुत शुक्रिया जारी आपका। रखिए, बहुत दुआएँ। थैंक यू सो मच सबका बहुत थैंक यू। शुक्रिया। जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। ओके, शुक्रिया थैंक जी, यू। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।